अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने नॉवल का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उस पर तीर छोड़कर मीसम ज़रबख्त की तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ बख्त, तो हम क्या बात कर रहे थे कि तुम्हारी बहन समझदार है या नहीं। अगर तुम कहती हो वो समझदार है तो मुझे उसकी कोई मिसाल दो। वो इतनी समझदार है कि उसकी कोई मिसाल नहीं। ज़रबख्त ने मुस्कुराते हुए अपनी तरफ से मीसम को लाजवाब करना चाहा। अगर तुम कहती कि वो इतनी दिलदार है कि उसकी कोई मिसाल नहीं तो मैं जरूर तुमसे इत्तेफाक करता। जानती हूँ इस जरा से अरसे में उसने अपने वजूद से उन दिलों में रोशनी भर दी है जहां सिर्फ नाउम्मीदी और मायूसी के अंधेरे थे बरसों से। मैंने उसे कभी भी किसी से बात करते नहीं देखा, लेकिन अब जिससे बात करो उसके होंठों पर उसकी बातें हैं। मुझे तो लगता है वो कैंसर की तरह चुपचाप हमारी रगों में समा गई है कि पहले तो एहसास ही नहीं हुआ और अब लास्ट स्टेज पर उससे छुटकारे का कोई रास्ता नहीं। मीसम बेबसी से एतराफ कर गया तो बख्त उसके मोहब्बतों से गुंधे लहजे पर मुस्कुरा दिया और मीसम तो जैसे किसी ट्रांस में था। उसे तो जरगुल की खुशमुगीन निगाहों का खौफ भी नहीं रहा था। मीसम देखो, उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने नहीं, अब तुम देखो क्या क्या कारनामे किए हैं तुमने। मीसम ने उसे टोका और गाड़ी एक झटके से अस्पताल के सामने रोक दी। गाड़ी रुकते ही वो मीसम पर एक घूरी डालती बाहर निकल गई। क्या इरादे हैं? ज़रबख्त को यूं ही चुपचाप सर झुकाई बैठे देखकर मीसम ने पूछा। इरादे तो नेक हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुल से छोटी जरूर हूँ, लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं इससे कई सदियां बड़ी हूँ। अब रहे आप, तो इस रिश्ते से आपको मीसम बुलाना है या भाई साहब, ये भी मैं सोचकर बताऊंगी। मानी खेजी से कहती ज़रबख्त हंसती हुई चली गई तो मीसम को उसके ज़रगुल से मोहब्बत के मामले में कई सदियां बड़े होने पर यकीन हो गया। आखिर बात क्या है मीसम, तुम यूं सनसनी क्यों फैला रहे हो? कॉरिडोर में मीसम के बराबर होते हुए ज़रगुल अपने तजस्सुस पर काबू ना पाकर खुरदरे से लहजे में उससे मुखातिब हुई। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें ही मेरी हर बात में मानी नजर आते हैं। आखिर बात क्या है खालाजाद? उसकी तरफ जरा सा झुकते हुए मीसम ने आंखें मटकाते हुए पूछा। बहुत ही स्टूपिड हो तुम। वो झंझलाती हुई तकरीबन भागती हुई उससे फासले पर हो गई तो मीसम के होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट बिखर गई। चंद घंटों में ही तो सब कुछ बदल गया था। बाबा को होश में आए आज तीसरा दिन था, लेकिन इन 3 दिनों में उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की थी। डॉक्टर चेकअप करने आते तो उनके सवालों का भी बस हूं हाँ में जवाब देते। उनकी मुसलसल खामोशी सबके लिए बहुत तकलीफ दे थी। खुदा के वास्ते अली, अब इस खामोशी को खत्म कर दें। मैंने नादानी की जो अस्मा से राब्ता करने की ख्वाहिश कर बैठी। आप एक बार मुझे मुआफ कर दें, आइंदा भूल कर भी मैं अस्मा का नाम नहीं लूंगी। अम्मी की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। बाबा का हाथ थाम कर वो फूट फूट कर रो दी। मीसम से अम्मी की ये बेबसी देखी न गई, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर बाहर जाता दरवाजा खट से खुला और वक्त जैसे रुक गया। तमाम रंजिशें, तमाम दूरियां एक पल में फना हो गई। जहीर, अस्मा, बाबा की आवाज पर मीसम को उस लम्हे की हकीकत का यकीन आ गया। वो जो हमेशा चाहा था आज हो गया था। तो न जाने दिल क्यों भरोसा नहीं कर पा रहा था। जहीर अब्बास काज़मी बाबा के गले लगे न जाने कितने बरसों की थकन मिटा रहे थे। फिर बाबा अपनी सेहत की परवाह किए बिना एक झटके से उठे और व्हील चेयर पर बेबसी से सिमटे इस वजूद को अपनी मुशफ़्फ़क़ बाहों में ले लिया। मुझे माफ़ कर दो अस्मा, तुम्हारी तकलीफ़ों का जिम्मेदार मैं हूँ। बाबा के लहजे में घुले आंसू अस्मा के आंसुओं में रवानी ले आए। बाबा ने मुड़कर अपनी जगह गंग सी बैठी अम्मी को देखा। बिस्मा, ये सच है, हमारा जहीर लौट आया है, हमारी अस्मा लौट आई है। उन्होंने अपने अली भैया को मुआफ कर दिया, मेरी सजा खत्म हो गई। बाबा की आंखों में खुशी भी थी और बीते दिनों के दुख भी थे। जहीर अब्बास काज़मी ने बढ़कर अम्मी के हाथ थाम लिए तो उनके लम्स पर वो जैसे ख्वाब से जागी। सारी सख्ती, सारे वादे एक लम्हे में खत्म हो गए। वो तेजी से अस्मा की तरफ बढ़ी। अभी चंद लम्हे पहले तक वो अस्मा से कोई राब्ता ना रखने का दावा कर रही थी, लेकिन छोटी बहन की बेबसी सारी मजबूती तोड़ गई। बस भाभी, अब खुशी का वक्त है। ये आंसू तो हमने हमेशा बहाए हैं, अब हमें सिर्फ मुस्कुराना है। अगर एहतसाब करने बैठे तो गुजरे वक्त में हम कभी कहीं ना कहीं कसूरवार थे, इसलिए बेहतर है पुराने किस्सों को छेड़ा ही न जाए। जहीर अब्बास काज़मी अम्मी को अस्मा से अलग करते हुए नरमी से बोले और आहिस्तगी से अम्मी के आंसू साफ कर दिए। हैदर कहाँ है जहीर? बाबा के सवाल पर सबकी हैरान नजरें उनकी तरफ उठी थी। बेटी दामाद के बगैर आए तो फिक्र तो होती है ना। बाबा शगुफ्तगी से मुस्कुराए तो माहौल पर छाई कसाफत यकबार भी खत्म हो गई।
وہ آئے تو ہیں ہمارے ساتھ لیکن آپ کے سامنے آنے سے ڈر گئے. میں انہیں لے کر آتا ہوں. ظہیر عباس کاظمی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تو میسم اپنی جگہ سے اٹھ کر اسما کے عین سامنے آ بیٹھا. مجھ سے ملیے. آپ کا ڈیشنگ بھانجا میسم عباس کاظمی. مجھ سے مل کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی. میسم نے اپنے مخصوص شرارتی انداز میں اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑے پرشوق انداز میں گویا ہوئیں. ہائے آپا، کتنا پیارا بولتا ہے یہ، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں. میری دوست شازمہ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کے ہاں زیغم کا بھائی آیا ہے. آپا، میرا زیغم کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اب تو بڑا ہو گیا ہوگا. وہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور میری کوئی اہمیت ہی نہیں. میرا زیغم بڑے ہی نہیں بڈھے ہو گئے ہیں وہ. دس از ناٹ فیئر خالہ جانی، میسم نے خفگی سے کہا تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر انہیں دیوانہ وار چومتے ہوئے رونے لگی. خالہ جانی 100 بار قربان تجھ پر میری جان، اتنے پیار سے تو کبھی زیغم نے بھی مجھے نہیں پکارا ہوگا. تب اس نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا اور ہر وقت مجھ سے ہی چمٹا رہتا تھا. زوفی کی بیٹی. آپا، زوفی کہاں ہے؟ میسم کو بہلاتے بہلاتے وہ ایک بار پھر بہک گئی تو میسم کھڑے ہوتے ہوئے جھکا اور ان کے ماتھے پر بڑی محبت سے پیار کرتے ہوئے گویا ہوا. ابھی کسی کا نہیں پوچھیں، امی اور بابا سے باتیں کریں. میں سب کو اطلاع کر کے آتا ہوں. تھوڑی ہی دیر میں سب آ جائیں گے. اتنا کہہ کر وہ باہر کی طرف لپکا لیکن ظہیر عباس کاظمی اور ان کے ساتھ داخل ہوتے حیدر خاکمانی کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر رکنا پڑا. حیدر خاکمانی اندر داخل ہوتے ہوئے ایک لمحے کو جھجکے لیکن اگلے ہی لمحے وہ جب بابا کے سامنے جھکے تو بابا نے تمام رنجشیں بھلا کر انہیں گلے سے لگا لیا. اور تمہیں یہ خبر دینے میں خود آؤں گا. یہ ہماری کامیابی ہے اور اس خوشی کے رنگ تمہارے چہرے پر دیکھنے کا پہلا حق صرف میرا ہے. سب کو فون پر انفارم کرنے کے بعد اس نے تصور میں اس دشمن جاں کو مخاطب کرتے ہوئے سوچا تھا، لیکن جب اسے لینے پہنچا تو بحث ایسا رنگ اختیار کر گئی کہ میسم کے پاس اسے سرپرائز دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور اب وہ اسما سے چمٹی زاروں کی طرح رو رہی تھی. اور تم کہتی ہو بخت یہ محترمہ سمجھدار ہیں؟ میسم نے زربخت کو دیکھ کر سوچا جو خود بھی اس وقت پوری شد و مد سے رونے میں مصروف تھی. بس کرو بیٹا اور دونوں ادھر آؤ میرے پاس. بابا نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا تو وہ دونوں آنسو بہاتی ان کے پاس جا بیٹھی. حیدر، تمہاری دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں لیکن یہ جو گل ہے نا، اس میں تو جیسے کوئی جادو ہے. میں اس سے بات نہیں کرتا تھا لیکن یہ ہر وقت میرے آس پاس ہی گھومتی رہتی تھی. اور جانتی ہو اسما، تم سے غصے کے باوجود کبھی کبھی یہ مجھے تم سے بھی زیادہ پیاری لگنے لگتی ہے. میں اسے کبھی لا تعلق رہ ہی نہیں سکا. بابا اس کے کندھے پر بازو پھیلائے محبت سے بھرپور لہجے میں بول رہے تھے. یہ تو آپ نے ٹھیک کہا بھیا، آج میں یہاں ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی گڑیا ہے. حیدر کی باتوں نے مجھے اس سے بہت مانوس کر دیا تھا. کہتے تو سب تھے میں واپس آ جاؤں لیکن جیسے اس نے ڈانٹ کر مجھے واپسی کا کہا تو مجھے لگا اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ظہیر عباس کاظمی نے بھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. سب خوش تھے، سب کے ہونٹوں پر اس کی تعریفیں تھیں اور میسم کا دل خوشی سے بڑھتا جا رہا تھا. یہی تو اس نے چاہا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں ہوں کہ وہ چاہ کر بھی کبھی گزرے دکھوں کو یاد نہ کرے. تحریم نے کہا تھا اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کی ہر ممکن کوشش کرو لیکن آخری فیصلہ خدا پر چھوڑ دو. اور اب جب ہر طرف خوشیاں تھیں تو میسم کو آخری فیصلے کا انتظار تھا. ظہیر، تحریم 2 دن بعد حیدرآباد سے لوٹی تھی اور آتے ہی جو منظر انہیں دیکھنے کو ملا وہ انہیں گنگ کر دینے کو کافی تھا. تحریم، بلیو می، میں نے یہاں آتے ہی تم سے رابطہ کرنا چاہا تھا لیکن یہ میسم، اس نے مجھے فون نہیں کرنے دیا. چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بھلا کیوں روکوں گا آپ کو؟ تحریم، چاچو تو... میسم نے جان بوجھ کر ظہیر عباس کاظمی کو پھنسانا چاہا لیکن تحریم کا بھروسہ بہت مضبوط تھا. بکو مت میسم، مجھے پتا ہے تمہارا. ظہیر، تم نہیں جانتے تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. علی بھیا تو بہت خوش ہوئے ہوں گے نا؟ کہاں ہے وہ؟ تحریم کے لہجے سے صاف ظاہر تھا ظہیر عباس کاظمی کے خود ساختہ بن باز کے انجام نے انہیں کس قدر خوشی بخشی تھی. نیلی آنکھوں میں ڈھیروں روشنیاں بھر گئی تھی. ان کے روم روم سے عیاں ہوتی سرشاری نے میسم کو احساس دلایا کہ محبت انسان کو کتنا خوبصورت بنانے کی طاقت رکھتی ہے. تحریم نے بات بدل کر خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہا لیکن خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی. بابا کا کیا پوچھتی ہیں تحریم، وہ تو ظہیر چاچو کو دیکھتے ہی اچھے بھلے ہو گئے. اگلے ہی دن گھر آنے کی ضد کرنے لگے. اپنے کمرے میں ہیں، یقیناً خالہ جانی سے گپے لگا رہے ہوں گے. زیغم بھیا نے مسکراتے ہوئے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا. لیکن خالہ جانی؟ پر وہ چونک کر ظہیر عباس کاظمی کی طرف دیکھنے لگی.
ان کے چہرے پر بکھرے رنگ تحریم کو عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گئے۔ دیکھا تحریم، آپ سب چھوٹے ماموں کی واپسی کی میری ضد پر مجھے ٹوکتے تھے نا، لیکن خدا نے میری دعا سن لی تھی۔ چھوٹے ماموں کی دعا تو مانگی ہی، بونس میں اسما خالہ کو بھی بھجوا دیا تاکہ میری شادی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ روشنا نے حسب عادت سارا کریڈٹ لینا چاہا تو میسم بھی حسب عادت تڑپ اٹھا۔ اف، کسی نہ کسی بہانے اس لڑکی کو اپنی شادی کا ذکر چھیڑنا ہی ہوتا ہے۔ آئیے تحریم، میں آپ کو اپنی خالہ جانے سے ملواتا ہوں۔ میسم نے تحریم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے زرگل اسما خاکوانی کی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی اندر چلی آئی۔ السلام علیکم تحریم، کیسی ہیں آپ؟ زرگل نے ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن تحریم نے جیسے اسے سنا ہی نہیں۔ ان کی نظر اسما خاکوانی پر ٹکی تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھیں اور اسما خاکوانی کے قریب جا کر رک گئیں۔ السلام علیکم، میں تحریم ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں آپ کو برسوں سے جانتی ہوں، جب سے ظہیر سے دوستی ہوئی ہے تب سے۔ تحریم اسما خاکوانی کے سامنے صوفے پر ٹکتے ہوئے تعارف کی بھی فارمیلٹیز خود ہی ختم کر گئیں تو میسم کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور زرگل کو باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بابا کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کیا ہوا؟ زرگل آئی تو بہت جھنجھلائی ہوئی سی تھی، لیکن میسم کی سنجیدگی نے اسے پریشان سا کر دیا۔ بابا سو رہے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی جب میں اور موم یہاں سے گئے تھے تو وہ خالہ امی سے باتیں کر رہے تھے۔ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے بھی کیا؟ پہلے تم یہ بتاؤ، تمہیں تحریم کیسی لگتی ہیں؟ کیا؟ یہ کیا بہودہ سوال ہے؟ بہودہ نہیں، سنجیدہ سوال ہے۔ میرے خیال سے ظہیر چاچو بہت آزاد پھر لیے، اب ان کے پاؤں میں محبت کی بیڑیاں ڈال دینی چاہیے۔ میسم کی تجویز پر ایک لمحے کے لیے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہاں، آئیے تو برا نہیں، لیکن میرا خیال ہے تم مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ تم خود شٹ اپ، تم میرے کسی معاملے سے الگ نہیں رہ سکتی۔ تم جانتی تو ہو تمہارے بغیر اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ میسم نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے کہا، اب تو سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے ظہیر کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے۔ مرو گی تو تم میرے ہاتھوں سے۔ اور یہ تم ظہیر چاچو کو نام سے کیوں پکارتی ہو؟ کسی رشتے سے کیوں نہیں پکارتی؟ کیا بلاؤں، ہمارے بیچ کہاں کوئی رشتہ ہے؟ وہ بہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو میسم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے بھی جانے کتنے روپ تھے، کبھی ضدی اور سنگ دل نظر آتی اور کبھی معصومیت اور بھول پن سے دل میں ہلچل مچا کر رکھ دیتی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میسم کو ایک ٹک دیکھتے پا کر وہ لہجے میں سختی سموتے ہوئے اسے ٹوک گئی۔ دیکھ نہیں رہا، سوچ رہا ہوں۔ رشتہ تو ہے، لیکن تم مانتی نہیں ہو۔ دیکھو، اب خفا مت ہونا، میں ایک نیک کام کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے ساتھ ہو۔ میسم نے مان بھرے لہجے میں فیصلہ سنایا تو وہ اسے یوں گھور کر رہ گئی جیسے میسم کا یوں مان جتانا اسے برا لگا ہو۔ یہ نیکی تم جن کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا ان سے بھی پوچھا ہے؟ بابا سے بات کرنے تو چل پڑا، لیکن تحریم اور ظہیر؟ تحریم کی طرف سے تو برسوں سے ہاں ہے۔ اب دیر مت کرو، کہیں بابا سو نہ جائے۔ اسے مزید سوال اٹھانے کا موقع دیے بغیر میسم دروازہ کھول کر باہر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ بھی مرے مرے قدموں کے ساتھ آ گئی۔ آؤ بچوں، خیریت؟ دونوں کس مشن پر نکلے ہو؟ بابا تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ امی تحریم آئی ہیں، آپ کو پوچھ رہی تھی۔ میسم کی سمجھ میں نہ آیا بات کیسے شروع کرے تو امی کو تحریم کی آمد کی اطلاع دینے کے بہانے بات کا آغاز کیا۔ آیا تو بہت بہادر بن کر تھا، لیکن بابا کے سامنے ساری ہمت جواب دے گئی۔ صاف کہو بیٹا، امی آپ جائیں، ہمیں بابا سے پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ امی مسکرا کر بولی تو میسم گڑبڑا کر رہ گیا۔ امی کے جانے کے بعد بابا گویا ہوئے۔ تم ادھر میرے پاس بیٹھو گل بیٹا، اور تم ہی بتاؤ بات کیا ہے۔ یہ نالائق کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ سب کہتے ہیں یہ بہت بولتا ہے، لیکن میرے سامنے آ کر تو اس کی گگی بن جاتی ہے۔ شاید بیٹا غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنے بلبوتے پر میری توقع سے بھی بڑھ کر ترقی کی ہے۔ ارے میرے ذہن کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ کچھ کہنے آئے تھے اور میں… نہیں بابا، ہماری کوئی بھی بات آپ کے لفظوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن پلیز بابا، آپ خود کو میرے اور بھیا کی طرف سے لاپرواہ ہونے کا الزام نہ دیا کریں۔ ہم آج جو بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں۔ میسم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے تو وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ تھینک یو بیٹا، اب کہو کیا کہنے آئے تھے؟ بابا بابا ظہیر چاچو لوٹ آئے ہیں تو تحریم بھی یہاں ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے بابا میسم یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ تحریم کی فیملی سے بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں ان دونوں کی شادی۔ زرگل نے بڑے دھڑلے سے میسم کی بات کاٹی، لیکن ڈھنگ سے وہ بھی نہ بول پائی تو بابا ان کا مقصد جان کر ہنس دیے۔
بڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا بیٹا. ویسے تم لوگوں کی تجویز زبردست ہے، لیکن تحریم کے بھائیوں سے پہلے مجھے اپنے بھائی سے تو بات کر لینی چاہیے. میسم ذرا انٹرکام پکڑاؤ مجھے. تم لوگوں کے سامنے ہی ظہیر کی پیشی لگاتے ہیں. بابا نے مسکراتے ہوئے انٹرکام پر ظہیر عباس کاظمی کو اوپر آنے کے لیے کہا اور اگلے چند لمحوں میں وہ آ پہنچے. خیریت، کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے؟ مجھے اس عدالت میں کس لیے بلایا گیا ہے؟ ظہیر عباس کاظمی بھی بیڈ پر اپنی جگہ بناتے ہوئے بیٹھ گئے. مجرم کی حیثیت سے انہیں دیکھتے ہی میسم میں جیسے ہمت آ گئی. اوکے، تو کیا جرم ہے جی میرا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہے تھے. میسم کو اس لمحے وہ بڑے پرسکون اور خوش لگے تھے. اتنے برسوں بعد اپنے گھر لوٹ آنے کا سکھ ان کے مسکراتے چہرے سے عیاں تھا. بات یہ ہے ظہیر، ہم سب چاہتے ہیں اب تم شادی. بھیا پلیز ایسا کوئی موضوع مت چھیڑیے کہ مجھے یہاں آنے پر پچھتانا پڑے. ظہیر عباس کاظمی کے اس مختصر سے فکرے میں اس قدر واضح تنبیہ تھی کہ بابا گنگ ہو کر رہ گئے. ماحول پر یکبارگی ایسا سکون چھا گیا جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو. آئی ایم سوری بھیا. چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ آہستگی سے بولے اور اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گئے. میسم نے نظر پھیر کر بابا کی طرف دیکھا. چند لمحے پہلے تک کی شائستگی ندارد تھی اور ان کے چہرے پر یوں زردی چھائی تھی جیسے برسوں کے بیمار ہوں. میسم کا دل ان کا غم محسوس کرتے ہوئے ناگواری سے بھر گیا. یہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا. اب تم لوگ جاؤ، میں سونا چاہتا ہوں. بابا نے ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا تو میسم کھڑا ہو گیا. ابھی کچھ ایسا وقت بھی نہیں ہوا بابا. میرے پچھلے پورے ہفتے کے لیکچر مس ہوئے ہیں تو مجھے اس سلسلے میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا ہے. زرگل نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بابا سے کہا تو میسم اسے متشکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر آ گیا. اس وقت یہی بہتر تھا بابا تنہا نہ رہیں، اور اب اس کا رخ ظہیر چاچو کے کمرے کی طرف تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تحریم کے اتنے طویل انتظار کو آپ ایک لمحے میں بے وقت نہیں کر سکتے. ان کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اس نے تحریم کے متعلق دکھ سے سوچا. آ جاؤ میسم. تمہیں دروازہ نوک کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بند دروازے میں بھی انہوں نے میسم کی آمد کا اندازہ لگا لیا تھا. میں نے سوچا آپ میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے. اندر داخل ہوتے ہوئے وہ خفا سا بولا تو ظہیر چاچو اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے اور اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر جما دیے. تو میسم نے سر اٹھا کر دیکھا. بہت سے سوال ہیں تمہاری آنکھوں میں، لیکن میرے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ اب بھی خالہ جانی کو چاہتے ہیں. آپ نے تو ان کی حالت دیکھی ہے چاچو. جانتے ہیں وہ اس حالت کو کیوں پہنچی؟ کیونکہ آپ کی بد دعا ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. میسم. انہوں نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا لیے، لیکن میسم ان کے درست لہجے سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا. وہ اسی بے خوفی انداز میں گویا ہوا. میں سچ کہہ رہا ہوں چاچو، اگر آپ نے انہیں بلا دیا ہوتا، اپنی نئی دنیا بسائی ہوتی تو شاید وہ بھی خوش رہ پاتی. آپ کی برباد زندگی ان کے لیے بد دعا بن گئی ہے. اور شٹ اپ میسم. آگے ایک لفظ بھی کہا تو میں کیا سمجھا ہے تم نے مجھے؟ محبت کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں ہوتی. تم نے کہا میں اب بھی اسے چاہتا ہوں تو یہ بھی سچ ہے. ہاں، اس سے محبت کرتے رہنا تو میری عادت بن چکی ہے، لیکن تم اس احساس کو نہیں سمجھ سکتے. تمہیں بھیا کے آنسو نظر آ گئے، لیکن میرا غم کوئی کیوں نہیں سمجھتا. میں نے اس سے ایسی محبت نہیں کی تھی کہ اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر بھلایا جا سکے، لیکن اس محبت میں اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں رہی. وہ تو شروع دن سے آزاد ہے. پھر میری بربادی اس کے لیے کیسے بد دعا بن سکتی ہے؟ اور کون کہتا ہے میں برباد ہو گیا؟ میری محبت نے مجھے برباد نہیں کیا. میں اپنی اس زندگی سے خوش ہوں. اسی دن کے خوف سے میں پاکستان نہیں آتا تھا. میری زندگی مکمل ہے میسم. میرے دل کے روم میں اسی نے بسیرا کر رکھا ہے. زیادہ عمر تو گزر چکی ہے. اب ذرا سی بچی ہوئی عمر کے لیے میں کسی دوسرے کا سہارا کیوں لوں؟ مجھے میری یادوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. خدا کے لیے مجھے جینے تو میسم. بولتے بولتے وہ صوفے پر ڈھہ سے گئے. ان کی حالت دیکھ کر میسم کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس ہوا. نم آنکھوں اور تھکے ہوئے وجود کے ساتھ ظہیر عباس کاظمی اسے پچھتاوے میں مبتلا کر گئے. وہ آہستگی سے آ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا. آپ نے ٹھیک کہا ظہیر چاچو، میں اس احساس کو نہیں سمجھ سکتا. آپ ٹھیک تھے. ایک محبت کے لیے پوری زندگی کا خراج دے دینا کچھ ایسا مہنگا سودا بھی نہیں. آپ نے تمام عمر اس پچھتاوے میں گزار دی کہ آپ نے محبت تو کی مگر اظہار نہ کر سکے. یہ آپ کی غلطی نہیں تھی. نصیب میں یہی لکھا تھا چاچو. انسان کوشش تو کر سکتا ہے لیکن نصیب نہیں بدل سکتا. آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ یہ زیادہ زندگی گزر چکی. میں آپ جتنا سمجھدار تو نہیں ہوں چاچو، لیکن اگر اس بقیہ عمر میں نصیب نے آپ کے ساتھ کسی کا سنجوگ لکھا ہے تو آپ اسے نہیں بدل سکتے. تحریم کہتی ہیں محبت میں ہمیں ہار اور جیت کا مارجن رکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے
خود آپ کو دیوانہ وار چاہا ہے، ہر ہاتھ جیت سے لاپرواہ ہو کر۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ درست ہوگا، لیکن کیا پتا ان کے دل کی، ان کے جذبوں کی قدر کر کے آپ کو زیادہ اچھا لگے، ان کے لیے جینے میں زیادہ مزہ آئے۔ ہم آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن میں نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا بابا کی آنکھیں روشنیوں سے بھر گئی تھی۔ چاچو، زیادہ زندگی تو اپنے لیے جی چکے آپ، کیا اب یہ ذرا سی بچی ہوئی زندگی آپ تحریم کے لیے، بابا کے لیے نہیں جی سکتے؟ ملتجی لہجے میں اس نے ظہیر عباس کاظمی سے سب کے لیے خوشیاں مانگی تھی، لیکن فیصلہ تو بہرحال انہی کو کرنا تھا۔ علی بھیا، ارسل کی فیملی آنا چاہ رہی ہے شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، آپ بتائیے کب بلاؤں انہیں؟ ذوفشاں پھپھو نے اپنا مدعا بیان کیا، لیکن بابا چپ چاپ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میسم اور زرگل نے اس لمحے بلا ارادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ بابا کی اس غیر حاضر دماغی کی وجہ وہ دونوں جانتے تھے۔ ذوفشاں پھپھو نے پریشان ہو کر اپنا سوال دہرایا تو وہ چونکے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جب تمہارا دل چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار تم سب کو ہے۔ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں بھیا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ رشنا کی زندگی کا سوال ہے، اس سلسلے میں ہم کوئی بھی فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ رضا انکل نے حیرت سے بابا کی بات کاٹتے ہوئے انہیں ان کے مقام کا احساس دلانا چاہا، لیکن بابا پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ نہیں بزرگ، میرے جیسے نہیں ہوتے، میرے فیصلوں نے ایک نسل کو تباہ کر دیا، اور اب علی بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بابا کے فکرے پر اسما تڑپ ہی تو گئی۔ بابا کا اشارہ کس طرف تھا یہ ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ بھیا خدا کے لیے اس احساس جرم سے نکل آئیے، آپ کا ہر فیصلہ وقت اور حالات کے مطابق تھا، باقی بات کے تمام دکھ تو ہمارے نصیب میں لکھے تھے، اور نصیب کون بدل سکتا ہے؟ بزرگ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں بھیا، اتنے وسیع القلب کہ چھوٹوں کی کبھی غلطیاں ایک لمحے میں بھلا کر انہیں گلے لگا لیں۔ بھیا جو گزر گیا اسے بھلا کر آپ ہمارے بچوں کی خوشیوں کا سوچیں۔ اسما نے آہستگی سے مگر مدلل لہجے میں کہا تو بابا آہستگی سے مسکرا دیے۔ امی کہا کرتی تھی وہ تو ہمیشہ اسما کی بات بنا کہے ماننے کے عادی تھے، پھر آج جب وہ کچھ مانگ رہی تھی تو وہ انکار کیسے کرتے؟ مبارک ہو، آج شام تمہارے بندوبست کے لیے تمہارے سسرال والوں کو بلایا جا رہا ہے۔ میسم بڑے مزے سے رشنا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے ابھی اندر سے ساری باتیں سن کر آ رہا ہوں، یقین کرو اب تمہیں سسرال بھیج کر میں بھی اپنی شادی کا قصہ شروع کروں گا۔ میسم نے ایک لمبی سی انگڑائی لیتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ میری شادی کا تمہاری شادی کے قصے سے کیا مطلب؟ تم نے مجھے سسرال بھیجنے کا انتظار کیا ہی کیوں؟ آج تک کوئی لڑکی ملی نہیں اور احسان مجھ پر کر رہے ہو۔ رشنا نے اپنے تئیں اسے چڑھانا چاہا، لیکن وہ بھی میسم تھا۔